अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। एक हादसा, एक सानेहा। चित्राल से इस्लामाबाद आने वाली फ़्लाइट PK 661 जिसको इस्लामाबाद पहुंचना था 4:40 पर, हवेलिया में यही इतलात हैं कि राब्ता मुनक़ता हो गया और क्रैश कर गई, जिस पे 47 मुसाफिर और अमला इसमें शामिल थे। ये भी इतलात हैं कि मारूफ शख्सियत जुनेद जमशेद इसमें सवार थे और DC चित्राल भी। अभी PDMA खैबर पख्तूनख्वा के PDMA के तर्जुमान के मुताबिक मस शुदा लाशों को अयूब मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन प्रोग्राम में हम ज़ाहिर है वजूहात जानेंगे, कौन कौन सवार था, ताज़ा अपडेट्स भी लेते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं जाऊंगी यावर अब्बास जो रिपोर्टर डॉन के हैं और हवेलियाँ पहुंच चुके हैं। यावर, आप इस वक्त स्पॉट पे हैं, आप बता सकते हैं क्या तफसीलात हैं? रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियाँ तो शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल जी, ये अंदर अच्छा है कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो तो जारी हो चुका है। ये रात गए तक जारी रहेगा क्योंकि ये पहाड़ी इलाके को वो दे की जो मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ पे मैं अगर पहली बात करूँ तो मुकाबले पाक फौज का जो दस्ता है, पुलिस नंबर 2 है, वो चाहिए और जो मकसूद लाशें हैं नीचे लाया जा रहा है। ये शायद ऐसा इलाका है जहाँ टेलीफोन लाइन्स रब्ता बहुत आसानी से नहीं होता। यावर की लाइन क्लियर नहीं थी। इस वक्त हम चले कराची, जहाँ आबिद राव साहब मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आबिद साहब, थोड़ा सा बता सकते हैं ये रूट जो चित्राल से इस्लामाबाद का है, ये काफ़ी मुश्किल रूट है, यहाँ बहुत पहाड़ी इलाके हैं। देखिए, इन इलाकों में 2-3 बड़ी सीरियस लिमिटेशंस होती हैं कि एक तो रनवे की लेंथ, क्योंकि आसपास पहाड़ियाँ होती हैं, वो इतनी डिज़ायरेबली लॉन्ग नहीं होते कि फिर जहाज़ों की सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्कर्दू में अब बना है 12,000 फुट का रनवे, तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। तो वरना गिलगित का रनवे बहुत छोटा है, चित्राल का बहुत छोटा है, तो इसलिए सिर्फ वो जहाज़ जो शॉर्ट लैंडिंग के लायक हों वो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। फिर अगर आसपास पहाड़ियाँ हों तो एक और दिक्कत आती है कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो क्या दूसरे इंजन में इतनी सलाहियत है कि वो ऑब्स्टिकल क्लियर कर सके। तीसरी चीज़ ये है कि इन एरियाज़ में जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑल्टरनेट एयर फील्ड्स नहीं होती, फिर कहीं जहाज़ गिर जाए तो उसकी एक्सेस जो है वो बड़ी मुश्किल होती है एजेंसीज़ के लिए। तो कोई अगर शदीद ज़ख्मी हो तो उसकी जान फिर बचना और मुश्किल हो जाता है। तो इस लिहाज से ये जब से एविएशन इन इलाकों में शुरू हुई है, ये हमारे सीरियस लिमिटेशंस रही हैं। अब गिलगित का रनवे है, वो किसी साइड पे भी एक्सपैंड नहीं हो सकता, चित्राल की भी ऐसी वो है। तो ये जहाज़ जब हमने इंडक्ट किया था इसके 2004 में, ठीक है, जहाज़ की जो तफसीलात है आबिद साहब थोड़ी देर बाद आपसे लेंगे, क्योंकि यावर अब्बास दोबारा से लाइन पे आ गए हैं। यावर, आप हमें तफसीलात बताए थे जो रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियाँ इस वक्त चल रही हैं, और थोड़ा सा इलाके के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। जी अमरीन, बिल्कुल ये ऐसा है कि ये एबटाबाद की तहसील हवेलियाँ है। हवेलियाँ करीब ये जो बदकिस्मत प्यारा है, ये आज सकच कार्गो है। ये जो जाए हादसा है, ये हवेलियाँ जो आप कह रहे हैं कि बाजार है, बाजार से आगे एक दूर दराज एक गाँव आता है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है। ये जो जाए हादसा है वहाँ पहुँचने तक जो है 2 घंटे की मुसाफत पैदल तय करनी पड़ती है। जब जाके वहाँ जाए हादसा पर पहुँचा जाता है, मुकामी अफराद जो है, पुलिस है, 1122 है, पाक फौज के जो दस्ते हैं, वो जाए हादसा पर पहुँच के और जो मरशुदा लाशें हैं उनको पहाड़ी से नीचे लाया जा रहा है और एम्बुलेंसेस के जरिए उनको शिफ्ट किया जा रहा है। जी हम ठीक है। अच्छा, वहाँ मज़ीद जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि कितने लोग सवार थे, यही कहा जा रहा है कि कोई 47 थे, जिसमें अमला भी शामिल है, और मज़ीद बता सकते हैं? जी ऐसा है कि ये जो मेरी जो खुद DPO खुरम रशीद से बात हुई है, उन्होंने 45 अफराद की कंफर्मेशन की बात की थी कि उन्होंने कहा जी कि अभी रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। बहरहाल कि अभी तक जो हमारे पास कंफर्मेशन आई है 45 अफराद इस जहाज में सवार थे, जो कि जिनमें से दर्जन से शायद जो है वो लाशें निकाल ली गई हैं और अभी भी जो है यहाँ पे रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। जी, और जो निशानदेही भी करने का जो अमल है वो ज़ाहिर है तभी होगा जब ये
ہسپتال ان کو منتقل کیا جائے گا مسجد لاشوں بالکل یہ ایسا ہوگا کہ جب یہ سارا ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جو مت شدہ لاشیں ہیں ان کی جو شناخت ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ سے ہی ممکن ہو سکے گی. باقی یہ کہ جو جائے حادثے سے جو وہاں سے جو لاشیں ملی ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ اور ان چیزوں سے بھی وہاں شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں سے اندھیرا ہو گیا ہے تو پھر اور بھی زیادہ مشکلات ہو جائیں گی. کوئی ہیلی کاپٹر وغیرہ کا کوئی انتظام ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی امبر بالکل یہ ایسا ہے کہ ہیلی کاپٹر تو اندھیرا ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ فلائی کرنا تو ممکن نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جو ہے ایسا ہے کہ جو پیدل جو یہاں پہ جو ریسکیو ٹیمیں ہیں پولیس ہے 112 ہے وہ جا کر وہاں پہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہے اور وہ جو مت شدہ لاشیں ہیں ان کو پہاڑی سے نیچے منتقل کیے جانے کا عمل شروع ہے. اندھیرے کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ مفتی جو نظام ہے وہ بھی تھوڑا سا وہاں پہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ رابطہ بھی ممکن نہیں ہو رہا اور یہ ہے کہ وہاں پہ جو لاشیں وہ منتقل کرنے کا عمل جاری ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ یاور. عابد صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جو میک ہے پلین کا ATR اس کو کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑے سیف جہاز ہوتے ہیں, یہ نارمل اس میں ان کی ریلائبلٹی بڑی اچھی ہوتی ہے, ٹوین انجن ہے, دنیا بھر میں ان کا سیفٹی ریکارڈ بہت اچھا ہے. لیکن یہ اسپیسیفک ایک ایریا ایسا ہے جہاں پہ آپ ہیلی ٹرین میں اڑائیں تو سارے جہاز اس پہ کوالیفائی نہیں کرتے کہ اگر ایک انجن فیل ہو جائے کسی بڑی کروشل سٹیج پہ تو کیا باقی انجن اس کو دوسرا جو ہے وہ سیفلی باقی تھوڑی سی فلائٹ جو ہے یا لینڈ کرنے کے لیے آبسٹیکل کلیئر کرنے کے لیے کیا وہ اس میں اتنی طاقت ہے. تو یہ 2004 میں یہ سارا پروسیس ہوا تھا. یہ تھا ایک بمبارڈیئر تھا کینیڈا کا, ایک سویڈن کا جہاز تھا ساب 2000 جو ایئر فورس نے تو خریدے, PIA نے وہ نہیں خریدے بیکاز وہ فیول پہ تھوڑے سے ہیوی ہیں. لیکن وہ جہاز اس نے آ کے یہاں ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ سنگل انجن میں وہ 30,000 فٹ تک جا سکتا ہے اور سیفلی ان پیکس کو کلیئر کر سکتا ہے. 50 ڈگری میں, یہ سارے ایک کیٹیگری کے جہاز تھے کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں سبی سے یا کسی اور ایسی صحرائی بیس سے وہ فل لوڈ کے ساتھ ٹیک آف کرتا تھا. لیکن بہرحال PIA نے بوجہ ان کو نہیں لیا, اس جہاز کو لے لیا اور یہ ٹھیک ٹھاک اڑ رہا تھا. اور وجہ یہ تھی اور وجہ یہی تھی کہ کیونکہ فیول ایفیشنٹ زیادہ تھا. یہ دیکھیے جہاز یا گاڑی جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں نا تو فیول ایفیشنسی از اونلی ون آف دی کرائٹیریا, ورنہ اگر یہی صرف کرائٹیریا ہو تو پھر دنیا میں کوئی مرسیڈیز نہ خریدے, سارے سوزوکی FX لیں گے. دیٹ از ناٹ دی اونلی, بیکاز کمفرٹ ہوتا ہے, سیفٹی ہوتی ہے, جہاز کی لانگ لائف ہوتی ہے, اس کی سپورٹیبلٹی ہوتی ہے, پھر سیٹ پر مائل کا ایک ریشو ہوتا ہے. اور بعض اوقات اگر آپ کو ایک فلائٹ کینسل کرنی پڑے کہ جی آپ خراب موسم میں نہیں جا سکتے تو اس کا بھی تو کوئی لاس ہوتا ہے ایئر لائن کا. بہرحال یہ ایئر لائن والوں کا اپنا فیصلہ تھا, یہ جہاز خریدا گیا اور یہ پچھلے 10 سال سے فوکر کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ سیفلی پاکستان میں اڑ رہا ہے. لیکن یہ جو ایریاز ہیں نا یہ خطرناک ہے, یہاں پہ اگر خراب موسم ہو جو فارچونیٹلی آج نہیں تھا, میں ویسے بتا رہا ہوں, تو آپ ارلی ڈیسینڈ کر لیں تو پری میچور ڈیسینڈ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک پہاڑی اگر کوئی کسی وجہ سے obscure ہو جائے. سن 70 میں ہمارا ایک C-130 اس طرح گر گیا تھا چائنا سے آتے ہوئے ارلی ڈیسینڈ کے اس پہ. پھر 88 میں PIA کا ایک فوکر گلگت سے ٹیک آف کیا تھا, آج تک نہیں اس کا سراغ ملا وہ کہاں گیا. تو یہ 50 سے زائد مسافر شاید سوار تھے, جی اس میں تقریباً اتنے ہی مسافر تھے اور ان کا آج تک نہیں پتہ چلا. تقریباً اب 28 سال ہو گئے اس بات کو. تو ان ایریاز میں ایکسیس چونکہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتی, تو جہاں پہ جہاز گرا ہوگا ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو اور وہاں تک کسی کا نہیں پتہ چلا. جی تو ایئر انڈیا کا جہاز 61 میں سوئٹزرلینڈ میں کریش کیا تھا, وہ 30 سال بعد برف ہٹی تو بات چیت. جی بالکل, ہم یہ جو حادثات ہیں اس پہ بھی ہم ایک پوسٹ مارٹم ظاہر کریں گے, آپ سے بات جاری رکھیں گے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گلوکار ہارون. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا ہارون صاحب. جنید جمشید کے اس پلین میں سوار ہونے کی اطلاعات ہیں, جو آپ کی یادیں ہیں, آپ اس زمانے کے ظاہر ایک مشہور گلوکار ہیں جب جنید جمشید بھی ابھرے تھے, سامنے آئے تھے, تو کیا یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ, اور جب یہ آپ کو خبر ملی تھی تو آپ کا کیا ریاکشن تھا؟ جی بالکل, یہ بہت ایک ٹریجک خبر ہے پاکستان کے لیے. وہ ایک پاکستانی ہیرو تھے, لیجنڈ تھے, ایک آئیکن تھے پاکستان کے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, وہ بہت اچھے فرینڈ بھی میرے تھے. بہت عرصہ ہم نے اکٹھا گزارا ہے میوزک فیلڈ میں. انفیکٹ ہم پوری دنیا شوز بھی اکٹھے کیے, ہم نے ورلڈ ٹورز بھی اکٹھے کیے ہیں. تو آئی گاٹ ٹو نو ہم ایز اے ہیومن بینگ.
جنید جمشید ایک بہت اچھا انسان ہے. He's a wonderful human being and caring human being, honest, good person. And for me, this is a huge loss. In fact, I think 2 مہینے پہلے he sent me a text message saying, I'm at Arafat, I'm praying for you and your family. So, ہمیشہ he remembered. پرانے دوستوں جی ایگزیکٹلی پرانے دوستوں کو یاد رکھتے تھے. بالکل پرانے دوستوں کو یاد رکھتے تھے اور بہت سے کنٹریبیوشنز تھے ٹو پاکستان. ایک امبیسڈر تھے پاکستانی اور he had a very strong اپنے فیس بہت ڈیپلی بلیو کرتے تھے. کچھ لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے تھے جنید جمشید کو, بٹ ہی واز اے ویری ویری گڈ ہیومن بینگ. سو دس از اے بگ ٹریجڈی اینڈ ناٹ اونلی فار پاکستان لیکن پرسنل لاس ٹو مینی پیپل. دے ہیو لاسٹ اے ویری ونڈرفل ڈیپ گڈ فرینڈ. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا ہارون. ہمارے ساتھ لائن پر علی عظمت صاحب بھی موجود ہیں. علی, سب سے پہلا آپ کا کیا ریاکشن تھا جب آپ کو یہ خبر ملی کہ جنید جمشید اس طیارے پر سوار تھے اور ان کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی؟ although it's بڑی سیڈ نیوز ہے, لیکن مجھے بھی ایک ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں کسی سرکس کا حصہ بن گیا ہوں. میں تو ابھی پروسیس نہیں کر پایا کہ میرا دوست اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو لوگوں کو بار بار ٹیلی فون کر رہے ہیں, ہر چینل سے فون آ رہے ہیں, تو کچھ عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ وہی باتیں میں ہر ایک بندے سے کہی جا رہا ہوں. مجھے تو اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کہوں, سوائے اس کے کہ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا اور میرا دوست تھا اور میں بڑا پرانا ساتھ تھا اس کے ساتھ. اور دوست اس لیے تھا کہ دل کی باتیں ہم ایک دوسرے سے کرتے تھے اور ڈسکشنز کرتے تھے, اور جو پرابلم یا جو کچھ زندگی میں چل رہا ہوتا تھا تو اس کو اینالائز کرتے تھے بیٹھ کے لائک ایڈلٹس. اور ہمیشہ جب بھی مجھ سے ملا ہوں, اور جو فیلنگ وہ چھوڑ کے گیا جاتے ہوئے, وہ فیلنگ آف گڈ ول ہوتی تھی اور وہ فیلنگ آف پازیٹیوٹی ہوتی تھی. ہوتا تھا کہ وہ بھائی مزہ آیا اپنے دوست سے مل کے. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی ان کے ساتھ؟ آخری ملاقات میری رمضان کے دوران ہوئی ہے. ایئر وائی میں وہ شو کر رہے تھے, وہاں پہ سے ملاقات ہوئی کہ اسٹوڈیو پہ. اور ویسے وہ لاہور میں اکثر میرے پاس آتے رہتے تھے کھانا وانا کھانے کے لیے. ان کا کزن بھی میرا دوست ہے, تو ہم اکثر ان کو اٹھا لاتے تھے کہیں نہ کہیں سے. کسی نہ کسی مسجد میں اس کا اسٹے ہوتا تھا, وہ بلاتا تھا مجھے کہ فلاں مسجد میں ہوں, ادھر آؤ, اور آگے دعوت اسلامی چلا جاتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں نہیں آؤں گا, لیکن میں چلا جاتا تھا کیونکہ ملنا, اس سے ملنا مقصد ہوتا تھا, اور وہ ہمیں کسی مقصد سے ملنا چاہتا تھا, تو ہمیں ملنے سے مقصد تھا. اور وہ اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ میں اس کو خدا اور قرآن کے قریب لے کے آؤں. اور اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میں اس کا جو میسج تھا وہ اتنا پاورفل تھا, میں اس کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کیا. لیکن جس طرح وہ مجھے چاہتا تھا کہ میں بھی دعوت اسلامی میں چلوں, تو وہ میرے لیے شاید ممکن نہیں تھا اس وقت. بہرحال اس نے دوستی تو تھی بہت, پھر بھی اس کے باوجود دوستی تو اس نے سب کے ساتھ رکھی تھی, کیونکہ اس کا رویہ, اس کا لہجہ, اس کا ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا. وہ بہت اچھا انسان تھا جس سے ایک دو مل جاتا تھا. کوئی کسی کو اس نے کبھی تکلیف نہیں تھی کہ وہ کوئی کہہ سکے کہ بھئی یہ مجھے تکلیف پہنچا کے گیا. وہ ایک بے ضرر انسان تھا اور ہنستا کھیلتا مسکراتا اور اچھے کی تلاش میں اور اچھا کرنے کی دھن میں ہوتا تھا کہ کسی طرح میرے سے کچھ اچھا ہو جائے. ایسا لگتا ہے کہ اس سال ہمارے جو اتنی بڑی شخصیات پاکستان ان کو کھو دیا. چراغ جو ہیں وہ ظاہر گل ہو گئے, جیسے عبدالستار ایدی ہیں, جیسے امجد صابری صاحب, اور اب جنید جمشید, جن کا پاکستان کی ثقافت, ہسٹری, تاریخ اتنا بڑا امپیکٹ تھا. بہت بڑا امپیکٹ تھا. اور آئی ڈونٹ تھنک اینی باڈی انکلوڈنگ مائی سیلف وی بین اراؤنڈ فار سو مینی ایئرس کہ ہم وہ افیکٹ, ایک تو وہ ایک جاذب نظر شخصیت بھی تھا, اونچا لمبا تھا, لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھیں اس زمانے میں, اور وہ ایک سپر سٹار تھا. اور لیکن اس کے ساتھ ایک اور بینڈ میں ہونے کے, وہ بھی سنگر تھا, میں بھی سنگر تھا, لیکن وہ وائٹل سائنس میں تھے, آپ جنون میں تھے. اتنی دوستی تھی ہماری کہ کوئی وہ جس کو کہتے ہیں کوئی عنصر جو ہوتا ہے جیلسی کا, نہ اس نے کبھی کریٹ کیا نہ میں نے کیا. تو ہمارے جو آپس میں جو
انڈرسٹینڈنگ تھی، جو ہماری دوستی تھی، اور جہاں پہ ہمارا کمپٹیشن بھی تھا وہاں پہ بھی وہ کتنا فراخ دل تھا، اور دوستی میں وہ کتنا فراخ دل تھا، اور وہ خاندان والوں کے ساتھ کتنا فراخ دل تھا. اگر آپ اس کی فیملی کا اگر ذکر کریں تو جو میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں، میرے اس کے دوست ہیں، ساری فیملی میں بھی دوست ہیں، اس کے بھائیوں سے بھی دوستی تھی، تو وہ اپنی فیملی کا ہیرو تھا. جنید جمشید بننے سے پہلے بھی وہ ایک ہیرو تھا، اور وہ جنید جمشید بننے کے ہی کوڈ ڈو نو رانگ، کہ وہ بڑا تھا سب کا، اور وہ مثال تھی پوری خاندان کے لیے کہ جتنا اچھا جنید ہے، جتنا فرما بردار اپنی ماں کا، اپنے باپ کا جتنا وہ تھا، پورے خاندان میں مثالیں دی جاتی تھی کہ بیٹا جنید جیسا بنو. تو اس کے جیسا کوئی نہیں تھا. اس نے ساری عمر اپنی ماں اور باپ اور خاندان والوں کی اتنی پیار اور خدمت کی ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. علی عظمت، بہت بہت شکریہ بات کرنے کا. مجھے پتہ ہے بہت مشکل وقت ہے، لیکن کبھی کبھی بات کرنے سے بھی دل ہلکا بھی ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں جواد احمد، گلوکار. ان سے بھی ہم کچھ جنید جمشید کی یادیں جو ہیں وہ تازہ کریں گے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل وقت ہوگا آپ کے لیے بھی، لیکن اگر کوئی ایک واقعہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہو جنید جمشید کی، کوئی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جنید میرے ساتھ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. آف کورس ہمارے ایک ہی فیلڈ تھا، اور ہر ملاقات میں مجھے ایک ہی احساس ہوتا تھا کہ جنید بہت اچھے دل کا آدمی ہے، اور جنید جس طرح کے کام میں آخر میں تھے اس کے اندر ان کے جو اپنے جو نظریات تھے یا جس طرح وہ چیزوں کے بارے میں اوپینین رکھتے تھے، اسے بہت سی چیزوں سے میں اختلاف کرتا تھا، لیکن میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا تھا کہ وہ بہت ہی اعلیٰ آدمی ہے ایک لحاظ سے کہ وہ حسد نہیں کرتے کسی کے ساتھ. وہ کسی کو وہ کہتے ہیں نا ٹانگیں کھینچ کے آگے جانا، وہ نہیں کرتے. اور وہ آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نئے کسی فیلڈ میں، جیسے جب میں آیا تھا تو جنید بہت بڑے اسٹار تھے، اسٹیبلش اسٹار تھے اس وقت. جی بالکل. ہاں جی، وہ یو ایس اے کا ہمارا آخری ٹور تھا، ان کا آخری ٹور تھا، اور وہ میرا پہلا ٹور تھا. اس کے اندر انہوں نے مجھے جس طریقے سے ویلکمنگ ان کا وہ تھا نا، ایک ایٹیچیوڈ تھا، اور وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے، انٹریز کی بات ہوتی تھی مجھے کہتے تھے یار پارٹنر تیرے تیز گانے ہیں تو آخر میں انٹری کر لے. حالانکہ آخر میں انٹری وہ کرتا ہے جو بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک وہ ہوتا ہے نام ہے ہمارے اس سے. تو میں نے کہا یار کہ نہیں آپ ہی کریں بھائی. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ حالانکہ دیکھیں جنید تو کیا ضرورت تھی، انہوں نے کہا نہیں آپ آخر میں کریں، آپ لوگ ڈانس وانس کریں گے، آپ کو پگڑے والا گانا ہے. تو میں کرتا تھا، لیکن پھر میں کیا کرتا تھا تاکہ میں بھی کوئی ریٹرن بیک کروں ان کی فیور، تو میں پھر کہتا تھا کہ دل دل پاکستان آخر میں ہم میری پرفارمنس جب بھی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم وہ بھی گائیں گے، اکٹھے سب مل کے گائیں گے، سب آرٹسٹ مل کے آ جائیں. تو دس از ہاؤ آئی پیڈ مائی ریسپیکٹ ٹو ہم. تو مجھے اچھی طرح یہ پتا ہے کہ جنید ان کے جو بھی نظریات اپنے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں لائف، لیکن وہ ایز اے پرسن جو ہے نا، ایز اے انسان جو ہے، ہیومن بینگ، وہ بہت اچھے آدمی تھے، بڑے پیار والے آدمی تھے. اور میری ملاقات لاسٹ جب ہوئی تھی تو ہم نے ڈنر کیا تھا. علیم ڈار صاحب جو ٹیسٹ امپائر ہیں، ان کے گھر میں میں جنید ہوئے تھے اور ہم نے کھانا کھایا تھا، اور وہ بڑی اچھی یاد ہے، بڑی لمبی گپ شپ لگی تھی، اور کسی قسم کی ایسی گپ شپ نہیں تھی جس میں کوئی مذہب یا کوئی نظریہ ڈسکس ہوا ہو. وہ ہم نے صرف گپ شپ ماری تھی. دوستی وہی یاد بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت بہت شکریہ کا جواد احمد صاحب. لیکن وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے پاکستان میں جو ایئر کریشز رہے ہیں وہ کیا نتیجہ نکلا، کیا غلطیاں تھیں، کیا فنی خرابیاں تھیں، اور اس پہ کیا کیا ایکشن کارروائیاں لی گئیں. بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جنید جمشید کی معروف شخصیت جن کا جو حادثے میں جن کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی تھی. PK-661 جو چترال سے اسلام آباد پہنچ رہا تھا اور حویلیاں کے قریب اس کا کریش ہوا. ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں عابد راؤ صاحب جن سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس طرح کے حادثے جو ہوتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں. عابد صاحب کتنا زیادہ ہیومن ایرر ہوتا ہے اس طرح کے حادثات میں؟ دیکھیے اگر آپ پوری ایویشن کو گلوبل اس پہ دیکھیں دنیا میں تو 85% ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ہیومن ایرر ریلیٹڈ ہیں. اس میں پائلٹ آ جاتا ہے، انجینئر آ جاتا ہے، سپرویژن کے ایررز آ جاتے ہیں، ایئر ٹریفک کنٹرولر آ جاتا ہے.
کہ وہ صحیح کنٹرول نہیں کر پاتا. 15% ایکسیڈنٹ جنہیں آپ ایکٹ آف گاڈ کہتے ہیں یا نیچر ہے اس میں آ جاتے ہیں. خراب موسم آ گیا, اچانک کوئی ایسی سچویشن ہو گئی جو مطلب پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی تھی. اگر اس خراب موسم میں پائلٹ گھس جائے تو وہ بھی پائلٹ ایرر میں پھر آ جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ تر یہ ٹیکنیکل ایرر جو ہے وہ ہیومن ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں اس میں ہوتا ہے میجورٹی میں. اب ایویشن جب ٹیکنیکلی اتنی سیف ہو گئی ہے تو ہیومن ایلیمنٹ زیادہ ابھر کے آیا ہے, بیکاز انسان تو وہی ہے آفٹر آل جس کی لمیٹیشنز ہیں, جو مس ریڈ کرتا ہے, جو صحیح اپریشیٹ نہیں کرتا ایک سچویشن کو خراب ہوتے ہوئے, تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے, پھر وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے صلاح الدین گل صاحب, جن کا بہت تجربہ ہے فلائٹ آپریشنز میں. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. گل صاحب, جو پچھلے 2 بڑے حادثات ہوئے ہیں طیاروں کے پاکستان میں, بوجا ایئر کی ایک مثال ہے جو 2012 میں ہوا تھا, اور اس سے پہلے ایئر بلو تھا جو 2010 میں ہوا تھا, جس میں 250 سے زیادہ جانیں گئی تھیں اس میں. تو اس سے جو کچھ لیسنز کچھ لرن ہوئے تھے, کچھ سبق حاصل ہوئے تھے, کیونکہ تفصیلی رپورٹ, انکوائری وغیرہ سب کچھ سامنے آیا تھا اور کیا گیا تھا. السلام علیکم جی. بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جہاز جو ہے نا, یہ انسان کی سب سے خوبصورت ایجاد ہے. اتنا سیف یہ جہاز ہوتا ہے, خاص طور پہ یہ جو ATR ہے جی, یہ میڈ ان فرانس ہے, اور یہ ساری یورپین یونین میں چلتا ہے یہ کے ملکوں میں, اور یہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہے. اور یہ اسی طرح پہاڑی علاقوں میں بھی اس کو, یہ پہاڑی علاقوں میں اصل میں یہ فوکر کی ریپلیسمنٹ تھی. وہاں پہاڑیاں ہیں 22 سے لے کے 24,000 تک, اور یہ کوئی 18,000 یا 17,000 پہ فلائی کرتا ہے, یا ان بٹوین ہلز یہ فلائی کرتا ہے ویلی کے اندر سے. فوکر بھی ایسے ہی کرتا تھا, یہ بھی, اس کی بھی سنگل انجن پرفارمنس بہت اچھی تھی, اور یہ اس کی تو بہت ہی اچھی ہے. اگر ایک انجن بند کر دیں نا آپ اس کا جی, تو یہ ہائٹ لوز کیے بغیر یہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ جا سکتا ہے. یہ تو لینڈ کرنے سے کوئی تقریباً 15 منٹ پہلے یہ سارا کچھ ہوا ہے جو ہوا ہے, اور پائلٹ نے رپورٹ کیا کہ جی انجن میں کوئی پرابلم ہے. تو انجن میں اگر پرابلم ہے تو ایون دین وہ کنٹینیو کر سکتا تھا, لیکن میں جو تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں کہ دونوں انجنوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس سے ظاہر ہے وہ پھر ہائٹ جو ہے وہ مینٹین نہیں کر سکا, تو وہ آ کے ہیڈ آن لگا ہے اس میں پہاڑ کے اندر. تو اس کے بعد اس کا ملبہ جو ہے لڑکتے ہوئے نیچے آیا. تو اب اصل جو سچویشن ہے نا اس کی, اس میں جو پی اے کا رول ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پی اے کا اور جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے CA, سول ایویشن اتھارٹی, یہ 2 جو ادارے ہیں نا, PAA اور سول ایویشن ریگولیٹری اتھارٹی ہے. PI میں جو پائلٹ کی ٹریننگ کا پروگرام ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین انتظام ہے, کہ وہ سٹارٹ میں ایک پائلٹ کو سب سے چھوٹے جہاز پہ کو پائلٹ بناتے ہیں, پھر وہ آگے سیمولیٹڈ ٹریننگ کرتے ہیں, پھر وہ آہستہ 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 چھوٹا جہاز, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا. اور ان کا بڑا سخت ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے. ہر سال ان کا میڈیکل ہوتا ہے, اور ہر قسم کا ان کا چیک ہوتا ہے. بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ ان کا چیک ہوتا ہے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ان کے ہوتے ہیں. اور سول ایویشن اتھارٹی جو ہے ان کے اپنے سیفٹی اسٹینڈرڈ ہیں. PIA کے جو ہیں سیفٹی اسٹینڈرڈ, وہ جو CA کے سیفٹی اسٹینڈرڈ ہیں اس سے ہمارے اسٹینڈرڈ جو ہیں ہائر ہیں, ایون ہائر دین سول ایویشن اسٹینڈرڈ. تو مینٹیننس میں بھی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ چونکہ مین میڈ مشین ہے. اب دیکھیں نا, آپ سڑک پہ ٹریول کریں گاڑی میں تو اینی تھنگ کین ہیپن. آپ کا ٹائر بسٹ ہو جائے گا, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, آپ خود جا کے ہٹ کر دیں گے کہیں, تو یہ ہو جاتا ہے. مطلب آج کی تاریخ میں اگر پاکستان میں 200 حادثات ہوئے ہیں, جی بالکل, تو یہ سال میں دوسرا ہے یا پہلا حادثہ ہے 2000 میرا خیال, یہ 16 میں. جی بالکل, یہ جو جہاز ہیں یہ بڑے سیف ہوتے ہیں. یہ خاص طور پہ ATR جو ہے نا, یہ تو کمال جہاز ہے, یعنی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہوا ہے ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی فالٹ ہوئی ہے,
وہ ایک انجن کے ساتھ نہیں ہوا, دونوں کے ساتھ دونوں انجن لگتا ہے کہ دونوں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے جب پرواز سے پہلے یہ ساری چیکنگ تو ہوتی ہے. ہاں, اس کا ایک سسٹم ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سسٹم کیا ہے. جب یہ جہاز اسلام آباد سے گیا نا, چترال لینڈ کیا, لینڈنگ کے بعد اس کا گراؤنڈ انجینئر جو ہوتا ہے وہ ایک انجینئر ساتھ جاتا ہے وہاں پہ. ممکن ہے وہاں پہ کوریج نہ ہو اس کی مینٹیننس کی, تو وہ انجینئر جو ہے وہ لینڈنگ کے بعد وہ سرٹیفائی کرتا ہے جہاز کو. ٹھیک ہے. اگر تو اسلام آباد سے وہاں جاتے ہوئے اگر کوئی جہاز نے کوئی مس بیہیو کیا ہے, کوئی ایسی کوئی اس میں کچھ فالٹ آئی ہے جو کپتان نے اس کی لاگ بک میں مینشن کی ہے, تو اس گراؤنڈ انجینئر کی ذمہ داری ہے کہ اس پرابلم کو ریکٹیفائی کرے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب وہ انجینئر بھی زندہ نہیں رہا, پائلٹ بھی زندہ نہیں رہے. اب وہ گراؤنڈ کے اوپر پائلٹ میں اور گراؤنڈ انجینئر میں کیا کنورسیشن ہوئی اگر کوئی جہاز میں مس بیہیو کیا تھا کو آتے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ ظاہر ہے جب تحقیقات ہوں گی اور اس کا تعین کریں گے. اس کا بڑا زبردست نظام ہے اس کے اندر. اس میں جو بلیک باکس ہے نا, اس میں ایک وائس ریکارڈر ہوتا ہے جی, جو کاکپٹ کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا. بالکل بالکل, وہ تو پھر ریٹریو کیا جاتا ہے اور وہ ریٹریو کر کے اس کی میں دیکھ رہا ہوں اس میں تصویروں میں, ٹیل اس کی جو ہے انٹیکٹ ہے جہاز کی, اور وہی بلیک باکس بلیک باکس ہوتا ہے. اور ایک اس میں ہوتا ہے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر, کہ کب اس نے لیفٹ کی طرف مڑا ہے, کب رائٹ کی طرف مڑا ہے, کب وہ نیچے گیا ہے, کب وہ اوپر آیا ہے. یہ سارا کچھ ریکارڈ اس کے اندر ہوتا ہے. اور وائس ریکارڈنگ میں وہ ظاہر ہے جب وہ کوئی پرابلم آتا ہے تو آپس میں وہ گفتگو کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور وہ ریکارڈ ظاہر ہے جب تحقیقات ہوں گی اس پہ ظاہر ہے انویسٹیگیشن ہوگی. بہت بہت شکریہ گل صاحب بات کرنے کا. عابد صاحب, صلاح الدین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت سیف جہاز تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں انجن جو ہیں فیل ہوئے ہوں جس کی وجہ سے یہ کریش ہوا ہو. دیکھیے یہ تو فوراً پتہ چل جائے گا. کل جب صبح وہ اس کا ایکسیڈنٹ ریکیج میں اگر پروپیلرز اس کے نظر آ جاتے ہیں تو یہ تو آپ نیکڈ آئی سے دیکھ کے یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ جب امپیکٹ ہوا تو یہ پروپیلر چل رہا تھا, یہ کھڑا ہوا تھا, رکا ہوا تھا. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے پروسیجرز تو بہت اچھے ہوتے ہیں, سیفٹی سٹینڈرڈز بہت اچھے ہیں, پی آئی اے کے مینٹیننس. یہ بات ہے کہ ان پہ عمل کتنا ہوتا ہے. آخر ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا سیف نہیں ہے پیسنجر ایویشن کے حساب سے. اگر ہر 2 سال بعد ایک جہاز گر رہا ہے تو 2010 میں گرا, وہ پائلٹ فیکٹر تھا. وہ 152 آدمی اس میں ایئر بلو کے جہاز میں گئے تھے. پھر یہ 130 گئے بھوجا ایئر لائن میں, یہ بھی پائلٹ فیکٹر تھا. یہ بھی مطلب سسٹم کا پروسیجر اتنے اچھے ہوتے ہیں جتنے ان کو فالو کیا جائے. تو اس لیے اچھا عابد صاحب ایک سوال آپ سے پوچھا تھا. ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہے امریکی نیٹ سلور کے نام سے, انہوں نے کچھ اعداد و شمار جمع کیے تھے اور پوری دنیا کی جو بڑی نیشنل ایئر لائنز ہیں ان کے جمع کیے تھے, کمپیریزن کیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ پی آئی اے مثال کے طور پر بہت بڑے حادثات نہیں ہوئے پی آئی کے حالیہ تاریخ میں, لیکن نیئر مسز بہت ہوئے ہیں. ایسے ہوئے کہ فنی خرابی کی وجہ سے دیکھیے وغیرہ وغیرہ, چونکہ آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سیفٹی جی آج چونکہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا. میں 2 سال سول ایویشن میں رہا ہوں. پی آئی اے میں فلائنگ ڈسپلن نسبتاً اور ایئر لائنس کے جن میں یہ مڈل ایسٹرن ایئر لائنس بھی ہیں ان سے بہت کم ہے, جو پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہے. آپ پی آئی اے کے اندر بیٹھے ہیں, کتنے جہازوں کی سیٹ بیلٹیں خراب ہیں, ٹوائلٹس خراب ہیں. یہ فلائٹیں لمبی لمبی آتی ہیں, ان کی مینٹیننس کو وہ توجہ نہیں دی جاتی. وہی 777 ہمارے یہاں اڑتا ہے, اس کا حال کچھ اور ہے. وہی 777 اگر آپ ایمریٹس یا کسی اور مڈل ایسٹرن لائن میں جائیں اس کا سٹینڈرڈ اور ہے. کرو کا بیہیویئر جو پیسنجرز کے ساتھ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک زمانہ تھا جب پی آئی اے ایکسیلنس کی وجہ سے جانی جاتی تھی, وہ اب نہیں ہے. نیئر مسز بھی ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارے یہاں فلائٹ ٹریفک بہت کم ہے کسی اور ویسٹرن کنٹری کے حساب سے, یا اگر امریکہ کا آپ لیں تو نیئر مسز پہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ یہ ہو سکتا تھا, حادثہ نہیں ہوا, لیکن اس کو فالو اپ کرنا چاہیے. ہم سزا نہیں دیتے. کیا بات ہے کہ ہمارے پائلٹس مانچسٹر میں پکڑے جاتے ہیں, ڈرنک ہوتے ہیں, پولیس پکڑتی ہے. کیا آپ نے آج تک دیکھا کہ پائلٹ یہاں پکڑا گیا ہو کہ نشے کی حالت میں جہاز پہ جا رہا ہو؟ تو یہ ایسی بہت ساری رکاوٹیں ہیں, ان کو دور کرنا پڑے گا. میں ان کو اس ایکسیڈنٹ سے کو ریلیٹ نہیں کر رہا, نہ ریلیٹ کر رہا,
لیکن یہ جو ڈسپلن ہے فلائٹ سیفٹی کا، ادارے پر ظاہر پر سوالیہ نشان، دیکھیے اداروں کی پرفارمنس ہے. دیکھیے ہم پہلے تو اپنے ادارے کو ٹھیک کریں نا، جو پائلٹس کو مطلب ہر ایئر لائن اپنے اس کو ٹھیک کرے، پھر سول ایویشن آتی ہے جس کا کام جی تو ان کو بھی کرنا چاہیے. پروگرام کا وقت عابد صاحب اب ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، اور میں اپنے تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گی. لیکن نیوز وائز کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. کل تک کے لیے خدا حافظ.